8 पर डॉलर के हिसाब से उसको फिक्स किया, और अगर ये फिक्स ना किया होता तो आज आपके मुल्क की जो सूरत हाल है उससे वो 2 गुना तबाही आ चुकी होती है हमारे मुल्क में। जो इस वक्त हम देख रहे हैं बिजली की सूरत में, इस वक्त देख रहे हैं आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में, आज आपके कारखाने बंद हो चुके हैं। मुझे बताएं इस बिजली के इस रेट के साथ कौन कारखानादार अपनी प्रोडक्ट्स बना के वो बेच सकता है? और अगर वो प्रोडक्ट्स बना के बेचेगा तो वो किस तरह महंगी होगी, वो सब आपकी आंखों के सामने है। 16 रुपए वाला यूनिट 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल भी नहीं 15 महीने के अंदर आज 50 रुपए से जायद उसका बिजली का यूनिट पड़ रहा है। और बल्कि ये जो उनकी मौजूदा एक्सटेंशन और चॉइस, ये जो केयर टेकर सेटअप आए बैठे हैं, ये न सिर्फ उनकी चॉइस थी बल्कि उन्हीं की एक्सटेंशन है। वही जुल्म जो वो रवा रखे हुए थे, आज उन्होंने उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं की बल्कि उसमें इजाफा और बढ़ोतरी की। और बल्कि मुझे आज खबरें देखकर बड़ा ताज्जुब सा हुआ, भाई ये जो बिल आए हैं बिजली के, ये कैलकुलेशन पिछली गवर्नमेंट की हुई है। अभी जो इन्होंने 5-5.5 रुपए बढ़ाए हैं वो तो अगले महीने आने हैं। लेकिन कमाल है पीडीएम की जमातों की और ढिठाई की कि एहतजाज में अवाम और कौम के साथ वो भी शामिल होंगे। वो क्या कहते हैं, सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते और हाथ में तलवार भी नहीं। यानी ये जुल्म आप मत करें और उस जुल्म में आप मजलूमों के साथी भी बनने की कोशिश करें। लेकिन क्या आवाम इतनी बेवकूफ हो चुकी है? नहीं, वो सब समझते हैं कि जो आपने यहां करप्शन का बाजार गर्म किए रखा, यहां जाते जाते 50 करोड़ एक एमएलए को दिया, आखिरी महीने में 50 करोड़ या बल्कि 55 करोड़ एक एमएलए को दिया। न सिर्फ ये किया बल्कि आपके सामने 87 वजीरों मुशीर थे। जब शहबाज शरीफ ने नासिर सईद खोसा की सरबराही में एक कमेटी बनाई, उन्होंने कहा जी बताएं कैसे हम बचत करें। उन्होंने कहा 32 मिनिस्टर्स वजीर मुशीर रखें। लेकिन उस फाइंडिंग्स को, उस कमेटी के मिनट्स को साइड पर फेंक दिया। और इनमें से 45 वो थे कि जिनके पास कोई महकमा नहीं था सिवाय मराहत के। और आज भी ये बरात याफ्ता तबका, ये जो फ्रॉड किया जा रहा है कि आईएमएफ से पूछेंगे कि क्या आम आदमी को, गरीब आदमी को हम कुछ फैसिलिटेट कर सकते हैं। आईएमएफ ने कब कहा है कि गरीबों पे जुल्म ढाओ? उन्होंने कहा है अपनी मराहत खत्म करो। जो आज मराहत याफ्ता तबका, जिसमें हुक्मरान, जिसमें जजेस, जिसमें जर्नैल, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी, जिसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है, सालाना तकरीबन $18 बिलियन मुफ्त बरात ले रहे हैं। और आप $1 के पीछे आपने अपनी कौम की खुद मुख्तारी और सलामती को आपने दांव पे लगा दिया है। तो क्यों अपने पे कट नहीं लगाते? जब आप यहां कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से गुजरे आपको लग पता जाएगा, कोई एक वजीर मुशीर या कोई एक शख्स जा रहा होता है, उसके पीछे और आगे जो कारवान हम देखते हैं, रोज हम सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और जो ये तमाशा देखते हैं, हमारा दिल खून के आंसू रोता है कि गरीब आदमी आज भूखों मर रहा है, जराइम में इजाफा हो रहा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है और इनकी बरात बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय। और फिर सोने पे सुहागा कि इसका हल निकाला जाए, जबर और खौफ की फिजा खत्म की जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ लाया जाए, गुफ्तगू का और डायलॉग का सिलसिला शुरू किया जाए। लेकिन इसकी बजाय वो फाशिस्ट हुकूमत शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हो या मौजूदा केयर टेकर उस फाशिस्ट हुकूमत की एक्सटेंशन हो, वो सिर्फ अपनी मराहत को बचाने और हमारे रियासती इदारे
صرف ایک شخص کی نفرت میں اور اس کو گرانے کے لیے، عمران خان کو گرانے کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، 25 کروڑ عوام کی زندگی اجیرت کر دی، اور آج نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ سٹیک لگا کے رکھ دیا۔ جب آپ کے پاس پیسے اور وسائل نہیں ہوں گے تو مجھے بتائیں جہاز کے پرزے کون لائے گا؟ آپ اس کی مینٹیننس کہاں سے کریں گے؟ آپ اس ملک کو کیسے آگے لے کر جائیں گے؟ کیا خالی تقریروں سے، کیا خالی ترانوں سے ہم اس ملک کو سنبھال لیں گے؟ کیا میڈیا پہ پابندیاں لگا کے آپ اس ملک کو سدھار لیں گے؟ کیا میڈیا پہ عمران خان اور اس کی تصاویر شائع نہ کر کے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کرش کر کے اور ان کو جیلوں میں بند کر کے ان کو مسنگ پرسن میں شامل کر کے کیا اس ملک کی تقدیر آپ بہتر کر سکتے ہیں؟ لیکن جس تباہی کے دلدل میں آپ نے گرا دیا ہے اس سے نکلنے کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے، الیکشن کا ماحول دینا ہے، لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے آپ نے، تبھی لوگوں کو ایک آس اور امید ہوگی۔ جن قوموں میں آس اور امید ختم ہو جایا کرتی ہے وہ پھر انارکی پھیلتی ہے، فرسٹریشن آتی ہے، افراتفری پیدا ہوتی ہے، اور اس افراتفری میں جو آج سول نافرمانی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، جو لیڈر لیس سول نافرمانی ہو رہی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس کو یہ حکومتیں نہیں سنبھال سکتی۔ کیئر ٹیکر میں نہ یہ کیپیسٹی ہوتی ہے، نہ یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کا یہ کارڈ ہے کہ وہ میجر پالیسی ڈیسیژنز کرے۔ پہلے ہی سی سی آئی کی انکانسٹیٹیوشنل کمپوزیشن کے تابع ایک مردم شماری کا غلط فیصلہ لے کے الیکشن کمیشن اس میں حصہ داری کر کے اپنی غیر جانبداری کو ختم کر کے آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ غیر آئینی اقدام نہ صرف توہین عدالت ہوگا بلکہ یہ آرٹیکل 6 میں آئے گا۔ آرٹیکل 6 صرف یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ لگا دیا جائے یا بندوق کی نوک کے آئین کو توڑ دیا جائے۔ آئین کو کسی حالت میں توڑنا، اس کو ایبروگیٹ کرنا، اس کو سسپینڈ کرنا، اس پہ معطل کرنا، اس پہ عمل درآمد نہ کرنا، یہ آرٹیکل 6 میں آتا ہے۔ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی میں مطالبہ کروں گا کہ آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت آپ پابند ہیں تاریخ دینے کے۔ آپ نے صرف مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن کو نہیں بلانا، آپ نے وزارت قانون و انصاف سے صرف آپ نے انٹرپریٹیشن سو کارڈ انٹرپریٹیشن جو انہوں نے کی ہے وہ نہیں لینا، آپ نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ اور وہ آئینی ذمہ داریاں تبھی ممکن ہوگی کہ آپ فوری طور پر 90 ڈیز کے اندر ڈیڈ لائن کے اندر آپ ڈیٹ دیں۔ پہلے ہی آج 20 دن ضائع ہو چکے ہیں، ٹوٹل 54 ڈیز ہوتے ہیں پروسیس آف الیکشن مکمل کرنے میں۔ اس کے لیے آپ کے پاس 2 مہینے 10 دن بچ گئے ہیں۔ آج آپ فوری طور پر ڈیٹ اناؤنس کریں تاکہ لوگوں کو ایک یقین ہو، لوگ ایک آس امید کے ساتھ کہ ان کی اپنی حکومت آئے گی، وہ لوگوں سے اس طرح کی جو کیفیت ہے اس سے لوگوں کو تھوڑا سا ایک آسرا ملے گا۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا، اگر الیکشن کمیشن نے یہ طرز عمل جاری رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر نہ صرف آرٹیکل 6 لگے گا بلکہ ان کو شاید سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگز کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، الیکشن کمیشن آئینی سربراہ صدر مملکت سے تو ملاقات سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن یو ایس ایمبیسڈر سے ملنا ضروری سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی دن
اور اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی انٹرونشن بھی ہوتی ہے، اس سے یہ تاثر بھی جاتا ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن اپنے آئینی سربراہ کو کیا حیثیت دیتا ہے اور اس کے مد مقابل یو ایس ایمبیسڈر کو کیا اہمیت دیتا ہے۔ آپ کے اپنے ملک کی انڈیپینڈنس اور سوورنٹی بھی سب آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے، ہمیں اپنے اداروں کو اس قدر غلط فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ کل واپسی کے راستے بند ہو جائیں، اور آپ کے ملک میں جو افراتفری اور انارکی اور انتشار پیدا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کا واحد حل ہے کہ آپ آئین پہ عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوتھ پہ عمل کریں، اور گورنمنٹ سے اور اداروں سے بھی گزارش ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق بحال کریں، آئین کو بحال کریں۔ یہ آپ کے ملک کے شہری ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز بھی۔ آج 80% سے زائد لوگ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پالیسیاں غلط ہیں، آپ کے اوپر لوگ بھروسہ نہیں کرتے اور آپ کے اوپر مسٹرسٹ ہے، لوگوں کا نو کانفیڈنس ہے، تو تبھی آپ کی کوئی پالیسی، آپ کا کوئی حربہ نہ تو کارگر ثابت ہوا ہے نہ ہی کامیاب ہوا ہے۔ آپ نے اس ڈر اور خوف سے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے ناجائز طریقے سے، تاکہ پیچھے الیکشنز کو رگ کیا جا سکے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کی دھاندلی تو ماضی میں ہوتی رہی، لیکن یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ عمران خان کی پاپولرٹی سے ڈر کر آپ الیکشن سے ہی بھاگ گئے، تمام سیاسی جماعتیں ہی الیکشن سے بھاگ گئیں، اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن ہی الیکشن سے بھاگ گیا۔ بھائی مقابلہ کرو، سامنے آؤ، سازشیں بھی کرنی ہے تو سامنے کھڑے ہو کے کرو۔ اس کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے ورکرز کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے یا مسنگ پرسن میں شامل کیا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ آج چادر اور چار دیواری کی پامالی ہو چکی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ اور ان کے کاروبار کو آپ نے ڈیمولش کیا، بند کیا ہوا ہے، لیکن آج یہ واحد پارٹی ہے جو سپریم کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے الیکشن کے لیے اور مطالبہ کر رہی ہے مسلسل کہ آپ الیکشن کراؤ، لیکن وہ شہباز شریف اسحاق ڈار اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ چھوڑ کے وہاں لندن کی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے سوال ہوا پاکستان کی مہنگائی کے متعلق تو وہ کہتے ہیں یہ لندن ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، لہذا میں یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان کا اڑنا بچھونا، ان کا کاروبار، ان کی جائیدادیں، ان کے بچے، ان کے بزنس سب باہر ہیں، لیکن یہاں ہم رعایا کے اوپر صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں اور کرپشن کرنے آتے ہیں۔ ہم یہ بجا طور پر آج ہم اپنی قوم کے ذریعے یہ ان کو بھی میسج دیتے ہیں کہ جب آج آپ الیکشن کے لیے آؤ گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا۔ آج یہ بے یقینی کی کیفیت ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، لیکن فروری کی بجائے میں الیکشن کمیشن سے سوال کرتا ہوں کہ پچھلے مہینے سے ہمارے کان پک گئے تھے یہ سن کے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا۔ بھائی کدھر گیا وہ 8 اکتوبر کا آپ کا فیصلہ؟ وہ کیسے آپ نے ہوا میں تحلیل کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فراڈ تھا، آپ کا قوم کے ساتھ دھوکہ تھا، سپریم کورٹ کے ساتھ دھوکہ تھا۔ آپ نے 8 اکتوبر کو الیکشن نہیں کرانے تھے، آپ نے دراصل پنجاب اور کے پی کے الیکشن سے بھاگنا تھا، اور آپ ان کے ساتھ آپ کا گٹھ جوڑ تھا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی تمام فاشسٹ جماعتوں کے ساتھ۔ اس لیے آپ پہلے 9 اپریل کے الیکشن سے بھاگے، پھر 30 اپریل کے الیکشن سے بھاگے، پھر آپ نے 8 اکتوبر کا ایک یکدم فیصلہ کیا، پھر 8 اکتوبر کے الیکشن سے بھی بھاگ گئے، لیکن یہ زیادہ دیر کے لیے چلنے والا نہیں ہے۔ اور
آج بے یقینی کی یہ کیفیت ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا. اور اگلا سوال جب ہم کرتے ہیں کہ بھائی سینٹ پھر کیسے پورا ہوگا، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی نہیں ہے، جب چاروں صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، تو سینٹ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو مجھے بتائیں کہ ضیاء الحق کا 90 ڈیز کا کیا ہوا وعدہ اور پھر 11 سال الیکشن نہیں ہوئے، اور اگر بیچ میں ایک غیر جماعتی لوڑے لنگڑے سے ہوئے یا ریفرینڈم ہوئے تو اس کے علاوہ کیا ہوا؟ تو کیا آپ اس طرح کا رویے کو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے ہمارے تمام لوگوں کو سوچنے کا، اس ملک کے اوپر رحم کرنے کا اور ترس کھانے کا. لیکن اس کے ساتھ میں صلاح پیش کرتا ہوں اپنی قوم کو کہ ان تمام تر بدترین حالات کے باوجود وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، وہ کھڑے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے اسٹینڈ کر رہے ہیں. کہ دیکھیں جب تک آپ نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو مافیا آپ کے اوپر ایلیٹ کیپچر رکھے گا. آج اشرافیہ کا قبضہ ہے، اس سے تب آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے جب آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے، آپ سڑکوں پہ آئیں گے، ڈر اور خوف کی فضا ختم کریں گے، دلیری اور جرت کے ساتھ اس ملک کے لیے کام کریں گے. اس ملک کی بقا ہم سب کی بقا ہے. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتا ہوں، عمران ریاض کو جدھر بھی ہے، جس حالت بھی ہے، اس کو واپس لایا جائے اور ارشد شریف کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، خواہ وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان کے باہر ہے. میں بات اپنی مکمل کر لوں، بس اتنا میں کہنا چاہ رہا تھا کہ عمران ریاض جس حالت میں ہے، جہاں ہے، اس کو فوری طور پر پروڈیوس کیا جائے. وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں سے گم ہوا ہے، وہ جس کی تحویل میں ہی بھی ہے، اس کا بنیادی حق ہے اگر اس کے اوپر کوئی چارج ہے وہ سامنے لایا جائے، اگر اس کے اوپر کوئی مقدمہ ہے وہ سامنے لایا جائے. لیکن اس طرح ایک سٹیزن آف پاکستان کو، ایک معتبر صحافی کو گم کیا جانا ہمارے ملک کی انٹیگریٹی کے اوپر، انسانی حقوق کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، خواہ وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں، اور اس کی ٹرو پکچر سامنے لائی جائے. اور یہ بھی بتایا جائے کہ اس کے خلاف 16 سے زائد FIR کس نے کٹوائی تھی، اور پورے پاکستان میں اس کے خلاف ایک طرح کی FIR کیسے کٹ گئیں، اور وہ ذمہ داران کا تعین کر کے بھی وہ سامنے لایا جائے تاکہ ان کی فیملی کو انصاف ملے. اس لیے کہ لوگ جو حق کی آواز اٹھاتے ہیں، تاکہ جو لوگ لوگوں کو سچ بتاتے ہیں تو ان کے اوپر اس طرح کا جبر اور تشدد جو کچھ ہوا یا آج ہو رہا ہے اس کا قلع کما ہو، تاکہ لوگ سچ کے لیے کھڑے ہوں. تھینک یو. شیخ شاہین صاحب بہت شکریہ، آپ نے ارشد شریف اور عمران ریاض خان کی بات کی، لیکن جس طرح سے آپ نے بات کی، آپ کی پریس کانفرنس میں مذاکرات کا لفظ بھی تھا. مذاکرات کن کو بیٹھ کر کرنے چاہیے، اور کیا آپ آفیشلی PTI کی طرف سے مذاکرات کی دعوت اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں، یا باقی سیاسی جماعتوں کو کیا ہے مل کر بیٹھیں الیکشن کے لیے کام کریں؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمارا واضح پیغام ایک سے زائد مرتبہ میری تمام پریس کانفرنسز میں سن چکے ہیں کہ وہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں. وہ آئینی حدود میں جب رہ کر کام کریں گے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور سیاسی جماعتیں آج بھی اپنے فیصلوں کو ریوزٹ کریں. جو سو کارڈ اپنے آپ کو جمہوری طاقتیں کہتی ہیں، وہ الیکشن سے بھاگنے کا جو راہ پیدا کی ہے اس سو کارڈ CCI کے فیصلوں سے، اور جس طرح انہوں نے آخری 2 ہفتے یا 10 دن جمعہ بازار لگایا بلز کا، ایکٹس بنانے کا، وہ اپنے آج ان فیصلوں پہ معذرت بھی کریں. آج بیٹھیں، ساری پارٹیاں 90 ڈیز کے الیکشن کے لیے کھڑی ہوں اور مطالبہ کریں
اگر وہ سنسیئر اور فیئر ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ورنہ قوم کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی. اور ہمارا مطالبہ جمہوری اور سیاسی طاقتوں سے ہے. اگر وہ اپنے آپ کو قوم کے سامنے شرمندگی محسوس کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئین پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، دیر آیا درست آیا پیپلز پارٹی کو. اگر وہ 90 دن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو درست بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن قابل افسوس بات ہے کہ اس کے اندر وہ رکھ دیتے ہیں کہ نہیں، مردم شماری کے نتیجے میں ڈیلیمیٹیشن پہلے کر لیں. جب آپ ڈیلیمیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ مگرمچھ کے ان کے آنسو ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں چاہتے، اس لیے وہ ڈیلیمیٹیشن کا شوشہ پہلے بھی چھوڑا اور اب بھی چھوڑ رہے ہیں. ویئرز پی ایم ایل این کسی صورت الیکشن میں آنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے انہوں نے جو تباہی اس ملک میں بچائی ہے. الیکشن ہونے جا رہے تھے، 4 مہینے ہو گئے تھے کہ میں ہلکا پسند لگی ہوگی. تو اسی طرح کا ماڈل اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بنگلہ دیش میں بھی 2006-2008 میں امپلیمنٹ کیا گیا. کیا پاکستان میں اس طرح کا ماڈل آپ دیکھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اس کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی، بنگلہ دیش ماڈل یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ فار 2 ایئرس، آپ نے 2 ہفتوں میں ان کے ارسطو اور افلاطون جو لے کر آئے تھے ان کا حشر دیکھ لیا ہے نا. اور جو 16 مہینے پہلے جو مہنگائی مکاؤ واش کا ڈرامہ لے کر آئے تھے، وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، جس وقت 138 اور 150 روپے پیٹرول تھا، وہ تماشا مچایا ہوا تھا مہنگائی ہے. جب 6.1% جی ڈی پی تھی وہ کہتے تھے مہنگائی ہے. جس وقت آپ کے $24 بلین تھے، 2 سال کے کورونا کے باوجود وہ کہتے تھے بہت ظلم ہو رہا ہے. جس وقت 16 روپے بجلی کا یونٹ تھا، آج 50 روپے ہو گیا. 6.1 کی بجائے 0.3% پہ آپ آگے مائنس پہ جائیں گے. اور فوڈ انفلیشن، کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر مہنگائی آج 50% پہ چلی گئی ہے. اس وقت 12% تھی، وہ کہتے تھے بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس وقت پیٹرول 150 روپے کا تھا، آج 292 ہے. ابھی سن رہے ہیں کہ 40 روپے اور بڑھانے لگے ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھ لیا ہے نا، یہ ڈالر روز جس رفتار سے بڑھ رہا ہے. اگر ایسے ارسطو اور افلاطون آپ نے رکھنے ہیں جنہوں نے اس ملک کو سدھارنا ہے، تو اس ملک کا سدھار تو آپ نے 2 ہفتے میں دیکھ لیا، تو 2 سال میں ہوگا کیا؟ میں آپ بچیں گے تو اس ملک کی خاطر کچھ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے. اچھا سر، کی تاریخ کا جو معاملہ ہے، اس میں صدر نے بھی خط تو لکھا تھا، لیکن ابھی تک صدر کی جانب سے کوئی تاریخ نہیں دی گئی. دوسری بات، عدالتوں میں آپ کی میرا خیال ہے کوئی پٹیشن بھی اس میں گئی تھی، ابھی تک کوئی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہاں پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو ایسے میں عام آدمی جو ہے وہ آئین کی عملداری کے لیے کس طرح جائے گا؟ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہم سننا چاہیں گے، ان کی ضمانت کے حوالے سے آپ کو کیا امید ہے کہ کوئی جلد ہی کوئی سائبر کیس میں ضمانت کے کوئی چانسز ہیں یا بالکل نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ کا تعلق ہے، میں نے پہلے بھی یہ مطالبہ کر دیا، میں نے کہہ دیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو فوری طور پر ڈیٹ دینی چاہیے. اور اگر انہوں نے ڈیٹ نہیں دی تو یہ ان کے پارٹ پہ بھی غلط ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا، انہوں نے آپ کے سامنے اس کو لکھا وزارت قانون کو، لیکن ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ ڈیٹ دیں فوری طور پر. اگر وہ ڈیٹ نہیں دیتے ہیں، ہم نے اس کو بھی پارٹی بنایا ہے، اس کو بھی پارٹی بنایا ہے. الیکشن پٹیشن جو ہم نے فائل کی ہے سپریم کورٹ میں، کانسٹیٹیوشن پٹیشن، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فوری طور پر اس کے اوپر ڈیٹ لگانی چاہیے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی چاہیے. کہیں یہ نہ ہو کہ پچھلے کی طرح پھر آپ کو 6 مہینے لگ جائیں کیس کا فیصلہ ہونے میں. میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ 14 مئی کا الیکشن تو گزر گیا، تو جنہوں نے آپ کے فیصلوں کو وائلیٹ کیا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سپریم کورٹ کو چاہیے ان کے خلاف ایکشن لے. اگر ایک غریب آدمی، ایک چھوٹا آدمی کوئی غلطی کرے اس کو تو 1 گھنٹے میں ڈھک لیا جاتا ہے، لیکن اگر بڑا آدمی کوئی جرم کرے تو ان کے ساتھ اگر اس طرح جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہوا، اس طرح کمزوری دکھائی گئی، تو اس کا نقصان یہ ہونا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ اور فیتھ ختم ہو جائے گا ادارے سے، عدلیہ سے، نظام انصاف سے، اس کا نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سپریم کورٹ کو فوری طور پر ڈیٹ دینی چاہیے، پٹیشن لگانی چاہیے، اور ڈیٹ ودن 54 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. آج آپ کے پاس صرف 70 ڈیز رہ گئے. اگر یہ 10-15 دن مزید گزر گئے تو پھر وہ سلسلہ آئے گا کہ جی 54 ڈیز میں الیکشن نہیں ہو سکتا، اب اس کو آگے کریں، اب 254 کا سہارا لیں. جہاں تک عمران خان کی بات ہے کہ 2 تاریخ بیل کے لیے فکس ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں پروٹیکٹیو بیل لیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر رکھی ہیں لیکن ابھی فکس نہیں ہوئی ہیں.
جو بھی اس سے ہم ایک امید رکھتے ہیں، لیکن یہ ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. ہمیں صرف عدلیہ سے توقع ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو ریلیف دیں گے، اس لیے بھی دیں گے کہ یہ سارے جھوٹے اور جعلی مقدمات ہیں. جب کوئی عدالت ایک کیس میں ضمانت دے دے، دوسرے کیس میں گرفتاری ویسے بھی انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے، اور ان کی پروڈکشن آرڈر کیے بغیر ان کا جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا جانا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. وہ روپ کارڈ بھی کل آپ نے دیکھ لی تھی، اس کے اوپر کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ کس طرح ادارے استعمال ہو رہے ہیں، کس طرح ہماری عدلیہ استعمال ہو رہی ہے، کس طرح ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز استعمال ہو رہی ہیں اس غلط کارڈ کے پیچھے. اچھا سر، شیخ حسین صاحب تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اور وہ ایجوکیشن کی سیاست کو ترجیح دیتی ہے، ڈائلاگ کی سیاست کو ترجیح دیتی ہے، آئندہ دنوں میں آپ کی واضح پالیسی کیا ہے؟ ہماری پالیسی ہے ہر حال میں الیکشن ہونا. ہم اس کے لیے لیگل، کانسٹیٹیوشنل، پروٹیسٹ اور ایز ویل ایز ڈائلاگ ہر کام، ہر طریقہ ہم اڈاپٹ کرنے کو تیار ہیں. ہم کہتے ہیں آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، ہر پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، ہر پارٹی کو ایک جبر اور خوف کی فضا سے نکالیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ختم کریں، سب کو موقع دیں. جس کو عوام منتخب کرے وہ آئے، پالیسیز بنائے، اس ملک کو اس دلدل سے نکالے. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ اسکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشن، ان کا مستقبل آپ کیا دیں گے؟ دیکھیں، ہم تو ایک ادارے کے سربراہ کے طور پر، آئینی ادارے کے سربراہ کے طور پر ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جانبداری ختم کریں، وہ غیر جانبدارانہ اپنے فیصلے کریں. اور آئین کے تحت انہوں نے ایک اوتھ اٹھا رکھی ہے، ان کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا. ان کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی پاور نہیں ہے. آج بھی سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے یہ اس کا اختیار نہیں ہے، یہ اس کی ریسپانسبلٹی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر اس ذمہ داری سے پہلے بھی وہ بھاگ چکے ہیں، اگر اب عہدہ برا نہیں ہوں گے تو ان کو نہ تاریخ اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی، نہ صرف وہ سب نگو ہوں گے بلکہ ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق بھی پروسیڈنگز ہوں گی، وہ جوڈیشل کونسل میں بھی ان کے خلاف پروسیڈنگز ہوں گی اور توہین عدالت بھی ہوگی. تھینک یو.